اے ہو کمائی جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے ساری عمر دی اے ہو کمائی ساری عمر دی پڑیاں انتہائی خوبصورت انداز سے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد حسنین مدنی آپ تشریف لائیں آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسنیہ، آستانِ عالیہ بولنا شریف، حضور قبلہ لالا نے سرکار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کبت رانی بدری ہے کیوں دلری اداس کنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اجنے نالایا کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے
सच आखा के रब दी मैं शान आखा जिस शान तू शान सब बरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जानियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद में बैठे हैं सामीन मोहतरम, हमारा ताल्लुक जो अकीदत और इरादत का है वो हुजूर किबला लाला जी सरकार की ज़ाते वाला सिफात से है। तो सामीन मोहतरम, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आज की हमारी इस महफिल के मेहमान हुजूर मुफक्किर इस्लाम उस्ताज़ुल उलमा यादगार इस्लाम हज़रत अल्लामा प्रोफेसर जी हक मोहम्मद चिश्ती गोरवी हमारी महफिल में तशरीफ ला चुके हैं। नारों की गूंज में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे शाबाश, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताने अली गोलरा शरीफ जिंदाबाद। सामीन मोहतरम, बस हज़रत का मुख्तसर तारुफ और उसके बाद हुजूर यादगार इस्लाम खिताब फरमाएंगे। सामीन मोहतरम, हमारी खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान हुजूर हमारे गरीब नवाज तशरीफ फरमा हुए। हमारा ये दारुल 1995 में इसका आगाज हुआ तो हमारा ताल्लुक आस्ताने अली गोलरा शरीफ से है, हुजूर किबला लाला जी सरकार से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही फैजान है। हुजूर लाला जी सरकार की याद में आज ये महफिल मुनाकिद हुई तो हमने चाहा कि हम एक ऐसे आदमी दीन को बुलाएं जिसका ताल्लुक आस्ताने अली गोलरा शरीफ और हुजूर लाला जी सरकार से हो। तो सामीन मोहतरम, हमने ऐसी शख्सियत का इंतज़ार किया कि जो सिर्फ खुद आस्ताने अली गोलरा शरीफ के खादिम कदीम नहीं बल्कि आपके दादाजी हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा ख्वाजा गुलाम मोहम्मद गौतमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका ताल्लुक हुजूर पीर मेरे शाह साहब से था। आला हज़रत गौलवी सैयदना पीर मेरे शाह साहब आपको देखकर फरमाते थे बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म कि ये एक ऐसा आलिम है कि इसका इल्म भी मजबूत है और इसका जिस्म भी मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सवाने हयात पर शेखुल इस्लाम मुहद्दिस गौतमी जो किताब है वो अल्हम्दुलिल्लाह आई हुई है। उसको पढ़ने से आपके हालात ज़िंदगी लोगों को मालूम होंगे, मालूमात का ज़ख़ीरा मिलेगा और आपके वालिद गिरामी हुजूर शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल हई चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपका ताल्लुक भी आस्ताने आलिया से था। आपकी बहुत बड़ी खिदमत हैं। इसी तरह आप हमारे हुजूर गरीब नवाज मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा प्रोफेसर जी हक मोहम्मद चिश्ती साहब दामद बरकातुल्लाह आलिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुहक्किक हैं और सूफी हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक आलिम के बेटे हैं, साहबजादे हैं, बाप के नाम से चमके हैं, नहीं, आपकी अपनी मेहनत है। अहले इल्म पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान आपको जानते हैं। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर रहे हैं, आस्ताने अली गोलरा शरीफ में खतीब और उस्ताद रहे हैं। किबला हुजूर जामी गरीब नवाज पीर फरीदुल हक शाह साहब अली जुनैदुल हक शाह साहब आपके शागिर्द हैं। बैरून ममालिक में आपने दीन की तबलीग की है, बेशुमार गैर मुस्लिम आपके हाथ पर इस्लाम लाए हैं। सुन अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं ज़्यादा गुफ्तगू करूँ। अदब के दायरे में दावत खिताब देने जा रहा हूँ। मुफक्किर इस्लाम उस्ताज़ुल उलमा यादगार इस्लाम किबला दिलो जान हमारे गरीब नवाज अल्लामा प्रोफेसर जी हक मोहम्मद चिश्ती आप तशरीफ लाएं, खूबसूरत अंदाज से खिताब फरमाकर हम गुलामों के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नारों की गूंज में इस्तकबाल करें। नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताने अली गोलरा शरीफ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ گورنر شریف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وملجانا وموانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس رب رحمان و رحیم و کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آج ہم اس کے پاک گھر میں اس کے پاک بندے کی یاد میں جمع ہوئے. میں اپنے محترم حضرت علامہ مولانا گلزار احمد چشتی صاحب مدظ العالی کا اور میرے عزیز مکرم مولانا غلام محبوب سبحانی صاحب کا اور میرے عزیز محترم حضرت مولانا علامہ زاہد عالم صاحب کا اور آپ سب کا شکر گزار کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ اللہ کے گھر میں اس کے حبیب نبی علیہ السلام کے منبر پر مجھے بٹھا. یہ احسان ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور عزت افزائی فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سخرو فرمائے. میرے عزیز نے جو چند جملے کہے اس میں میرے ذہن میں خیال آیا موضوع سے ہٹ کر وہ تھوڑی سی بات. یہ اللہ نے کرم فرمایا یورپ میں تھا، انگلینڈ میں تھا، تو کافی سارے لوگ وہ جو گورے کہلاتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی الحمدللہ میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. ان میں ایک واقعہ مجھے فوراً یاد آیا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک نوجوان لڑکی یورپین تھی، وہ
متاثر ہوئی اسلام سے اور میرے پاس آئی. میں نے اس کو تھوڑی سی تعلیمات بتائیں بنیادی، اور اس کے بعد وہ راضی ہو گئی کہ وہ اسلام قبول کرے. میں نے اس کو روایات کے مطابق کلمہ شریف پڑھایا، اور چونکہ وہ لوگ سے ننگے رہتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، ان سے زیادہ اب ہم سے ننگے ہو گئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا. یہ خواتین کے لیے شرم و حیا کا ہے سر پہ کپڑا. جب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں کچھ نہیں عرض کرتا، دل سے دعا کے ساتھ کرتا ہوں اللہ کرے خیر ہو ہماری. ہم نے اپنے سر سے جب شرم و حیا کو اتار کے پھینک دیا تو قیامت کے دن خدا کیسے ہمارا شرم و حیا رکھے گا؟ کیا ہوگی سمجھ نہیں آ رہی. وہ لڑکی جو کہ صرف ننگی تھی مسلمان ہو گئی. حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق سر پر سفید رومال ہم رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ اور رومال رکھنا جائز نہیں، یہ نہیں بات ہوتی، اپنا ایک طریقہ بن جاتا ہے. میرے سر پر رومال تھا ایسی سفید، میں نے اپنا رومال اتارا، کھول کے میں نے اس لڑکی کے سر پہ سبحان اللہ. پھر اس کو میں نے یہ بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے. پھر اس کو میں نے بتایا کہ ہمارا دین جو کہتا ہے کہ عورت بطور خصوصی سر ڈھانپ کے رکھے، عورت کو ڈھانپ کے رکھو. میں نے کہا اس لیے کہ جو بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو بچا کے رکھتے کہ نہیں رکھتے، حفاظت میں رکھتے کہ نہیں رکھتے. تو ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت ہماری بیٹیوں کو ہے، ہماری ماں کو ہے، ہماری بہنوں کو ہے. یہ علامت ہے کہ ان کے سر کے اوپر دوپٹہ رکھا جائے تاکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی امان ہو، اللہ کے اعتماد میں رہو. اللہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاتے. میں نے سوچا پتہ نہیں خدا معاف فرمائے ان کو، میرے سے زیادہ شاید اس کے دل میں خدا کے دین کی محبت. تو وہ واقعہ یاد آ گیا، عرض کیا. عزیزان محترم، میرا تو جدی پشتی تعلق ہے الحمدللہ آستانہ عالیہ اوفیہ مہدیہ گولڑ شریف کے ساتھ. اور یہ حضرت قبلہ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال ہوا. صبح ہی نماز اذانوں کے وقت تھا، تو صبح نماز کے بعد گولڑ شریف سے مجھے فون آیا گیا کہ یہ معاملہ ہے، آپ آ جائیں. میں حاضر ہو گیا. تاہم جو معاملات تھے مشورے کے، میں وہی تھا کہ قبلہ حسین الدین شاہ صاحب مدرج اللہ علیہ وہ تشریف لے آئے. کافی وقت گزر گیا تھا. وہ جب تشریف لائے تو جب میرا ان کے ساتھ السلام علیکم السلام ہوا تو انہوں نے ایک جملہ کہا. مجھے فرمانے لگے صاحب آج تمہارے دادا کے شاگردوں میں سے یہ آخری شاگرد بھی چلے گا. ایسا ہی ہوگا، یعنی ان سے ہمارا تعلق بطور خصوصی حضرت قبلہ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیشہ بڑے دادا جی نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ہمیشہ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ سے میری بیعت ہے. اس زمانے میں میری 9 عمری تھی، لیکن ہر دو دادا جی صاحبان رحمہم اللہ تعالی کے مبارک زمانوں میں یونیورسٹی میں آ گیا تھا، میری سروس تھی، جاب تھی یونیورسٹی میں. تو جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی موقع بیان کرنا ہوتا، جب دربار عالیہ اوفیہ مہدیہ گولڑ شریف کی نمائندگی کرنی ہوتی تو آپ مجھے حکم فرمایا کرتے تھے اور میں وہ نمائندگی کرتا رہا. یہ اعزاز انہوں نے ہمیشہ مجھے عطا فرمایا. عزیزان محترم،
ان سے متعلق ایک بات عرض کر کے پھر اپنے مسئلہ کی تھوڑی بات کریں گے. یعنی حضور اعلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، اس سے اگلے سال حضرت مولانا احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا کوٹ شریف میں. بہت بڑی ہمارے وکیل کے شخصیت تھے. تو حضرت بابو جی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو تدریس کے لیے، تعلیم کے لیے میرے دادا کے پاس بہاولپور بھیج دیا. یعنی بہت سارے لوگ ہم بچوں کو سمجھائیں، ان چیزوں کے سامنے وضاحت کریں، یہ ضروری ہے بطور خصوصی نوجوانوں کے لیے. بہت سے ٹی وی چینلز کھل گئے ہیں، بہت سی سوشل میڈیا بہت عام ہو گیا ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ جو لوگ راہ سے بھٹکانے والے ہیں وہ بہت غالب ہیں. تو ہمارے نوجوان متصف ہو تصوف کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں بہت ہی غلط طریقے سے معلومات دی جاتی ہیں تصوف کے خلاف، صوفیاء کے خلاف. یاد رکھیں ایک بات، تصوف دین اسلام کا ہی ایک لازمی حصہ ہے، اور ہمیشہ سارے صوفیاء کرام نے، تمام صوفیاء اعظام نے اپنے کتابوں میں، مثلا ہمارے لاہور میں دادا گنج بشر ہجوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف موجود دیکھ لیں، اور جتنے بھی ہمیشہ انہوں نے لکھا ہے کہ صوفی اس وقت تک بندہ نہیں بن سکتا جب تک شریعت کے اوپر مکمل عمل نہ کرے. پہلے شریعت کا عالم بنے، پھر اس کا عامل بنے، پھر وہ طریقت کی راہ میں اور تصوف کی راہ میں آگے چل سکتا ہے. تو اب اندازہ کریں، جب بہاولپور میں بھیجا گیا، حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان دو صاحبزادوں کو، قبلہ شاہ عبد الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 12 سال. اب 12 سال ہی کی، تقریباً 12 ساڑھے 12 ہی عمر بنتی، اور اس زمانے میں آنے جانا آسان نہیں تھا. اتنی کہ موٹر وے تو نہیں بنی ہوئی تھی، ریل کا سفر ہوتا تھا، وہ مشکل ترین تھا. اور بہاولپور ترقی یافتہ علاقہ نہیں تھا، سخت صحرائی علاقہ اور بہت گرم علاقہ تھا، سخت گرمی اور صحرائی علاقہ تھا. تو اس بچپن ہی کی عمر میں آپ کو بھیج دیا وہاں حصول تعلیم کے لیے. جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ جو شمع آسپیکٹ علم باید مداف، علم حاصل کرنے کے لیے شمع کی طرح پگھلنا پڑے گا. آج ہم نے ایزی بنا لیا تو وہ کمال پیدا نہیں ہو رہا، وہ نہیں کمال پیدا ہو رہا، شمع کی طرح پگھلنا پڑتا ہے. تو یہ تھا نا شمع کی طرح پگھلنا. 9 عمر بچہ ہے، نوجوان ہے بھی، 12-13 سال کی کیا عمر ہے، دور اپنے گھر سے اور صحرائی علاقے میں دھوپ ہے بہت. جہاں ہمارا مسکن تھا، میرے دادا کا رہائش گاہ تھی، ڈیرے ہوتے تھے، تو حضرت صاحبان کا وہاں کی یاد تھا. تو بڑے لال جی رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ وہاں سے جامعہ تک تقریباً کوئی 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، 1.5 کلومیٹر کا. تو وہ بڑی بڑی کتابیں ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر پیدل جایا کرتے تھے. اور پھر فرمایا گیا، مجھے انہوں نے فرمایا کہ بار جب گورنر شریف آنا ہوتا تھا تو ریل میں سفر کرتے تھے تو 3rd کلاس کا ٹکٹ دیا جاتا تھا. 3rd کلاس میں آپ جانتے ہیں کہ ایسی سیٹیں ہوتی ہیں بیٹھنے کی، کتنا رش ہوتا ہے. اس زمانے میں اور تو کوئی بسیں وغیرہ ہوتی نہیں تھی، سب لوگ گاڑیوں میں چڑھتے تھے، ریل میں چڑھتے تھے. فرمایا بہت دفعہ ایسا ہوا ہم 3rd کلاس کے ڈبے میں چڑھ گئے، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اندر چڑھنے کی جگہ نہیں. تو جو مال کا ڈبہ ہوتا تھا جس میں گائے بھینسیں آتی ہیں، اس ڈبے کے اندر بیٹھ کے ہم سفر کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟
اگر آپ نوجوان ہیں جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی طرح کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ سارا علم ہے وہ تب حاصل ہوتا ہے جب سنے یہ بات۔ وہ خطوط اس زمانے میں حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھے اپنے دونوں شہزادگان میں، اس پر ہے نا میری کتاب مسافر چند رضا، آپ کے پاس ہوگی انشاءاللہ، جو رشید سے لال جی نے مجھے لکھوائی تھی اور وہ چھپتی ہے۔ وہ خطوط جو لکھتے تھے حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادگان کو، تقریباً 106-7 سال آپ رہے وہاں بچے، یہ صاحبزادگان، وہ 100 کے قریب خط ہے۔ اس میں مجھے حکم فرمایا گیا، میں نے وہ کتاب مرتب کی مسافر چند رضا کے نام سے، چھپتی ہے گورا شریف سے۔ اس سے یہ پتہ چلا، اور اللہ جی رحمۃ اللہ علیہ مجھے بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ بعض اسی طرح حضرت بابو جی سے کہی گئی کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں، اتنا دور کا سفر ہوتا ہے، 3rd کلاس میں تکلیف ہوتی ہے، جگہ بھی نہیں ہوتی ہے، تو آپ مہربانی کر کے 1st کلاس کی انہیں ٹکٹ دے دیا گیا، 1st کلاس میں سفر کریں، تھوڑا ایزی ہو جائیں گے۔ تو حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے، ہمارے میرے عزیز یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک کے صدقے مجھے اتنی وسعت طاقت دی ہے پیسے کے اعتبار سے کہ میں 1st کلاس میں تمہیں سفر کرا سکتا ہوں۔ غوث پاک کے صدقے رب نے اتنی طاقت مجھے دی ہے مالی اعتبار سے کہ میں 3rd کلاس کی بجائے 1st کلاس کا ٹکٹ تمہیں دوں، 1st کلاس میں تمہیں سفر کراؤں، بڑے آرام سے تم آؤ، آرام سے جاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اگر اس راہ میں تم نے تکلیف نہ برداشت کی اور تم آسانی کو تم تلاش کرتے رہے تو پھر جو میرا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا، وہ علم نہیں حاصل ہوگا، وہ علم تم کو حاصل میں نہ ہو سکے گا۔ عزیزان محترم، یعنی بنیادی نکتہ کہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالی اجمعین، انہوں نے تمام تر مشقتوں کے ساتھ پہلے علم دین حاصل کیا اور تمام تر مشقتوں کے ساتھ اس کے اوپر مجاہدے کیے، اس پر عمل کر کے دکھایا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ان کے دروازے کھول دیے، تب وہ رشد و ہدایت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کے لیے یہ کہا جاتا ہے، ادھر ادھر سے باتیں میں زیادہ نہیں کرتا کہ تصوف تو دین اسلام کے مقابلے میں نیا دین بھر دیا گیا، اب بڑھ رہے، اللہ معاف کرے ہم کو، شاید ہماری کمزوری، ہم بچوں کو نہیں سمجھا پا رہے، ہم بچوں کو شاید نہیں سمجھا پا رہے، خدا ہمیں معاف فرمائے، خدا ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں کہ صوفیاء کرام نے کیسے کیسے وقت گزارا، اور تصوف دین اسلام کا لازمی حصہ ہے۔ عزیزان محترم، تھوڑی یہ بات چل پڑی، ایسا ہوتا ہے، میرے سامنے آئی باتیں، ایک صاحب کہہ دیتے ہیں بھائیو تم نے اللہ کو مانا، اللہ کو مانتے ہو؟ الحمدللہ مانتے ہیں۔ کوئی مسلمان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا؟ تو مسلمان کیسے ہوگا؟ اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ اس نے کہا تو پھر جب اللہ کو مان لیا تو یہ پیروں کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ اللہ کافی نہیں تم کو؟ اب اندازہ کریں کتنا زہریلا جملہ ہے، فوراً بچہ متاثر ہوگا کہ نہیں؟ یہ ہے وہ مسئلہ، جب تک ہم اپنے بچے کو اپنی تعلیم نہیں دیں گے وہ اس جال میں پھنس جائے گا، اور پھنس رہے ہیں۔ بھائی تم نے اللہ کو مانا، ہاں جی مانا، تو بابا اللہ کو ماننے کے بعد پھر کیا کرتے ہو؟ پیروں کے پاس جاتے ہو؟ بچہ تو پریشان، ہمارا نوجوان پریشان، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، بات تو صحیح نظر آتی ہے لیکن اس طرح بات ہے نہیں، تو پھر کون سمجھائے گا؟ تو عزیزان محترم، مثلاً میں یاد کروں آپ کی خدمت میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا وسیع، آستانہ عالیہ گورڑا شریف،
زندہ باد. آئیے میں آپ کو عرض کروں، بات مشکل نہیں ہونی چاہیے. وہ کتنی آسانی کے ساتھ تیر پھینک دیا، تو جواب الحمدللہ انشاءاللہ آسان ہوگا. آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہماری شریعت کا ایک نظام ہے. تصوف شریعت کے حصہ ہے نا، تو شریعت کی ہی مثال ہے. ہماری شریعت کا ایک نظام ہے جس کو ہم حج یا عمرہ کہتے ہیں. شریعت کا نظام ہے کہ نہیں؟ دین اسلام کا نظام ہے. اب آئیے، ایک بندہ تمنا کیا ہوا ہے کہ اللہ کرے میں حج پر جاؤں، ایک روپیہ جمع کر رہا ہے، دن رات دعائیں کر رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، رو رہا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما، میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے آؤں، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آؤں، میں حج ادا کروں. اللہ نے کرم فرما دیا، پیسے بھی اکٹھے ہو گئے، صورتحال بھی بن گئی، روانہ ہو گیا. جب میقات میں پہنچا تو کیا ہوا؟ لباس تبدیل، احرام پہن لیا کہ نہیں؟ اب یہاں پہنچا تو اپنا لباس بھی چھوڑا اور ایک احرام کا 2 چادروں کا لباس پہن لیا اور پھر چل رہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، حتیٰ کہ وہ بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچ گیا. بڑا خوش نصیب ہے، وہ سمجھتا ہے الحمدللہ، اس نے صحیح سمجھا کہ بڑا خوش نصیب ہے، یہاں پہنچ گیا کعبہ شریف سامنے الحمدللہ. جب کعبہ شریف کے سامنے پہنچ گیا، اس نے کعبہ شریف کے طواف کرنا شروع کر دیا. کعبہ شریف کا طواف پورا کر لیا، کعبہ شریف کا طواف پورا کر لیا، خدا کے گھر کا طواف پورا کر لیا. اب اس کو مثلاً خیال آیا، یا اللہ تیرے نام پر میں نکلا، میں تجھے مانتا ہوں، تجھ پر میرا ایمان ہے، اور سفر اختیار کیا، یہاں میں پہنچا، میں نے اپنا لباس بھی چھوڑا، میں نے اپنی زبان بھی چھوڑی، تیری درگاہ میں پہنچا اور تیرے گھر کا میں نے طواف کیا، تیرے نام کو پکارا. اب تو میرا کام پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کام میرا پورا ہو گیا کہ نہیں؟ شریعت کی طرف سے آواز آئی، تیرا کام پورا نہیں ہوا. یا اللہ میں نے تجھے پکارا، تجھے مانا، سفر اختیار کر کے تیرے گھر پہنچا، طواف کیا، تیری عظمت کی خاطر کعبے کے میں نے چکر لگائے، کیوں کام پورا نہیں ہوا؟ شریعت نے کہا ابھی نہیں ہوا. کیا کرنا ہے؟ اور ہمیں ابھی مقام ابراہیم پہ جانا ہے. سبحان اللہ. ابھی تم نے مقام ابراہیم پہ جانا، ایسے ہے کہ نہیں؟ شریعت کا حکم ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بھائی کسی بھی مسلک سے ہو بتاؤ، کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. ہم جھگڑا تو نہیں کرتے، سمجھانے کی بات ضرور کریں گے، ہمارا فرض بنتا ہے. جھگڑا فساد ہمارا دین نہیں ہے. مخالفت کرنا، جھگڑا کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. بات سمجھانا ہمارے دین کا حصہ ہے، لازم. مقام ابراہیم پہ جاؤ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، وہاں حاضری دو. ارے میں 2 نفل کہیں پڑھ لوں، اتنی بڑی مسجد ہے مکہ شریف کی، نہیں، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھو، مقام ابراہیم پہ جاؤ. اس لیے کہ میرے نبی کو تو وہاں یاد کرو، اس کے اوپر وہاں اس کے مقام پر جا کے جاؤ، اس کے قدم لگے ہیں مقام ابراہیم تو ہے، وہاں جا کر 2 نفل پڑھو. اس نے 2 نفل پڑھ لیے. یا اللہ کام ہو گیا میرا پورا. شریعت کی آواز آئی، نہیں ابھی تو کچا ہے، ابھی تجھے اور پکا ہونا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر جائے اور سوشل میڈیا پہ کوئی سن لے، پھر تو پھسل جائے. تجھے پکا کر کے بھیج رہے ہیں، پکا دین کے اوپر پابند کرنا ہے. پھر میں کیا کروں؟ میں صفا و مروہ پہ چلا جاؤں، آب زمزم پہ چلا جاؤں. دوسرا مرلہ چاہے زمزم پہ چلا جا. وہاں کیا ہے؟ وہ اللہ کے اور نبی اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے.
وہاں چلا جا، وہ اللہ کے ایک اور نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے، وہاں چلا جا۔ وہاں چلا گیا، زمزم سے منہ دھویا، برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔ سمجھی کیوں؟ کس کے قدموں کا وہ نشان ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے کہ نہیں؟ مقام ابراہیم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا نشان ہے، اور چاہے زمزم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کا نشان ہے۔ حضرت کہ یا اللہ اب تو پورا ہو گیا، میں نہیں ابھی دور ہے کا، اب کیا کروں؟ کہ اب صفا و مروہ پہ جا، اب تو صفا و مروہ پہ جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری ایک ولیہ کاملہ، میری ولیہ کاملہ اس بی بی حاجرہ کے قدموں کے نشان ہیں، وہاں چلا جا۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ صفا مروہ میں جب الحمدللہ جو گئے خدا کو پھر لے جائے، آمین۔ اور جو نہیں گئے تو خدا کو کبھی لے جائے۔ آمین آمین۔ اب وہ پہاڑیاں تو ایسی نہیں رہی نا، بی بی حاجرہ کا جو وقت تھا تو پہاڑیاں تھی نا اس طرح کی، صفا مروہ کی پہاڑیاں دوڑ نہیں سکتی تھی نا۔ صفا پہاڑی سے آہستہ آہستہ اترنا پڑا، اور تو مجبوری تھی، سنگراف چٹانیں تھی، پاؤں پہ چم سکتے تھے پتھر کے کنارے، یا وہ الٹ کر گر سکتی تھی۔ آرام سے اتری، پھر درمیان میں جو تھوڑی سی میدان کی جگہ آئی دوڑ پڑی، پھر آگے مروہ پہاڑی آ گئی، پھر وہ نوکیلے پتھر، خطرہ ہے کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے تو آہستہ آہستہ گئی۔ لیکن اب تو وہ چیز نہیں، اب تو نہیں نا ایسی چیز، اب تو بالکل صاف جگہ بنی ہے۔ صفا پہاڑی سے دوڑ لگاؤ، مروہ پہاڑی تک دوڑتے جاؤ۔ مایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف دوڑانا مقصود نہیں، صرف دوڑانا، رب کہتے ہیں مجھے دوڑانا مقصود نہیں، میرا مقصود یہ ہے کہ میری ولیہ کاملہ کی یاد کو تازہ کرو۔ سبحان اللہ۔ کی یاد کو وہاں تازہ کر۔ نعرہ تکبیر، اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گوڑا شریف۔ زندہ باد۔ تو کیا صورتحال ہے؟ صفا پہاڑی سے آہستہ آہستہ آنا ہوتا ہے، اور جہاں اس زمانے میں پہاڑی ختم ہوتی تھی اور میدان شروع ہوتا تھا، وہاں لائٹس لگی ہوئی ہیں، ہرے رنگ کی لائٹ۔ جب وہاں پہنچو تو چونکہ بی بی حاجرہ وہاں سے دوڑی تھی تو لہذا تم کو دوڑنا پڑے گا، وہاں سے آپ کو دوڑنا پڑے گا آگے۔ پھر وہاں آگے جہاں مروہ کی پہاڑی اس زمانے میں شروع ہوتی تھی اور بی بی حاجرہ وہاں آہستہ ہو گئی تھی، تم کو وہی آہستہ ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی اس ولیہ کاملہ کا طریقہ تم نے اختیار کرنا ہے۔ اب معلوم یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام عطا فرمایا ہم اس کے پابند ہیں۔ خدا نے جو دین عطا فرمایا، آقا کل ختم رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو آخری کامل اکمل دین ہمیں عطا فرمایا، ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کو مانا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بنیاد رکھ دی تم نے، مگر یہ کافی نہیں ہوگا، پھر اللہ کے پاک بندوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ ان میں پہلے نبی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضور آقا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، ان سب انبیاء رسول کی یاد تازہ کرنی ہوگی۔ اور پھر اس امت کے اندر اب نبوت ختم ہو گئی، نبی کوئی نہیں آئے گا مگر اولیاء آئیں گے۔ لہذا صفا و مروہ کی پہاڑی کا سبق دے کر یاد رکھو کہ پھر اولیاء اللہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ جب تک ان کو نہیں مانو گے، ان کے ہاں عقیدت سے حاضری نہیں دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننا قابل قبول نہ ہوگا۔ چھوٹی سی مثال دے کے بعد تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں یونیورسٹی میں جیسے رہا تو ریٹائر ہو گیا اور لوگ محکموں میں، مثلا مجھے چھٹی چاہیے، میں نے درخواست لکھی جناب پریزیڈنٹ صاحب کو، جناب والا گرامی قدر ہوتے ہیں نا ادب آداب، اس کا مطلب ہے ان کی حیثیت کو میں نے مانا، ان کی حیثیت کو مانا، ان کی خدمت عرضی بھیج دی کہ میری چھٹی چاہیے مجھے۔
تو کیا یہ درخواست دے دینے کے بعد میری چھٹی ہو گئی؟ بھائی میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو مان لیا، جب احترام کیا، عرضی کی پیش کرنی پر بہت ہے نا؟ نہیں، کب ہوگی؟ جب وہ بھی تو منظور کرے، وہ صدر صاحب بھی، پریزیڈنٹ صاحب بھی تو منظور کرے، تب میری چھٹی منظور ہوگی، درخواست منظور ہوگی، تب میرا درخواست دے دینا کافی نہیں ہے، ان کا منظور کرنا کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام عطا فرمایا کہ ہم نے مانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ کافی نہیں جب تک کہ وہ ہم کو نہ مان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاں میرے بندے تو نے مجھے مانا، ٹھیک ہے، مگر میں تجھے مانوں گا تو تب تیرا کام بنے گا نا۔ میرے ماننے میں شرط یہ ہے کہ میرے بعد میرے نبیوں کو بھی تو مانے گا اور ولیوں کو بھی تو مانے گا۔ عزیزان محترم، تھوڑی سی بات ایک اور عرض کر دوں۔ یونیورسٹی میں شاید پتہ ہے بہت سے لوگوں کو، اور طرح کے لوگ ہمیشہ سے حاوی ہیں، حاوی رہے، کوئی بات نہیں، پھر بات ہمارا طریقہ کار جھگڑا نہیں، لیکن بات کرنا تو ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک بات چھوٹی سی عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک بہت بڑے اسکالر پروفیسر آئے ہماری یونیورسٹی میں، مختصر بات، انہیں آئے ہوئے ہفتہ 10 دن ہوئے تھے، کوئی تعارف بھی نہیں تھا، اچانک وہ میرے کمرے میں آ گئے۔ جب میرے کمرے میں آ گئے، میرے آفس میں، ساتھ کرسی پر میں نے بٹھایا، تو بیٹھتے ہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ شیئر کرتے ہیں۔ میں زیادہ بات بھی نہیں چاہتا، مختصر بات ہے۔ میں نے عرض کیا کیا بات ہے، کون سی بات ہے جو ہم شیئر کرتے ہیں، پھر آپ مجھے بتا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جو یہ اللہ تک پہنچنے کے وسیلے بنا رکھے ہیں، یہ شرک ہے۔ اچھا، میں نے ان سے کہا کہ دلیل دو، چپ ہو گئے۔ انہوں نے یہ آیتیں پڑھی، قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کی بات کو نقل فرما رہے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ مشرک یہ کہتے ہیں ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ کے ہمیں کچھ قریب کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھا اللہ کے قرب کا وسیلہ ہو بتوں کو مانتے تھے تو حرام ہو گیا، شرک ہو گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا میرے محترم، قرآن مجید کی یہ پوری آیت نہیں ہے، ایک ٹکڑا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے کتنی باتیں بیان فرمائی، یہ میں کہتا ہوں ایک بات نہیں ہے، ایک سے زیادہ۔ پھر میں نے کہا یار کیا بولوں نا، بات کرو نا بھائی، آپ مہربانی فرماؤ۔ پھر میں نے کہا اس میں اللہ نے 2 باتیں بیان کی، چلو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے ما نعبدهم دوسرا لیقربونا الی اللہ زلفی، ایک ہے بتوں کی پوجا کرنا، ایک ہے قرب الہی کا وسیلہ جاننا، 2 باتیں۔ میں نے کہا بتاؤ کون سی بات شرک ہے؟ بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے؟ ہم بھی کہتے شرک، شرک ہے ہمارے نزدیک، اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا شرک ہے، حرام ہے، بے دینی ہے، کفر ہے۔ میں کہا کیا اگلا قرب الہی کا وسیلہ جاننا وہ بھی شرک ہے؟ کہنے کہ شرک ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اب میں کہ مجھے یہ بتائیے، آپ تشریف لائے ہیں، بڑے پروفیسر ہیں، اسکالر ہیں، تفسیر حدیث کا علم ہے آپ کے پاس ہے، پڑھے ہوئے جاہل نہیں، پڑھے لکھے، مجھے یہ بتائیں جب کلاس کے اندر آپ جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر مثلا سبق پڑھاتے ہیں، تو جب وہ اللہ کے کلام کی کسی آیت کی 2 کی 3 کی 4 کی طالب علم کے سامنے تفسیر بیان کرتے ہیں، تو آپ کا لیسن سن کر، آپ کا لیکچر سن کر وہ جو طالب علم ہیں وہ خدا کے قریب آتے ہیں یا دور جاتے ہیں؟ کیا ہے خدا کے قریب آتے ہیں۔ میں نے کہا قرب الہی کے وسیلہ تم تو بن گئے تھے، تم وسیلہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تم تقریر کرتے ہو، خدا کا کلام بچوں کو بتاتے ہو،
تمہارا کلام سن کر خدا کے قریب آتے کہ تم وسیلہ بن گئے نہیں کرتے الہی کا، تو بتاؤ ساری یونیورسٹی میں شرک ہو رہا ہے، تم شرک کر رہے ہو، شرک آٹا بنایا تم لوگوں نے، شرک آٹا بنا رکھا ہے تم نے۔ خاموش۔ ہر صورت میں نے پھر ایک بات چھوٹی سی عرض کی، میں نے کہا دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ بتائیں قرآن مجید میں حکم ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ میں نے کہا کیا وجہ؟ اس آیت میں معلوم ہوتا ہے قرب الہی کا وسیلہ ماننا دین اسلام کے خلاف ہے۔ یہاں اللہ کا حکم ہے، وہ بھی قرآن یہ بھی قرآن۔ تو مختصر بات میں جیسے کہ میں آپ کو سمجھاؤں، مثلا ایک ٹاؤن کے اندر پانی سپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے حکومت نے ایک کانٹریکٹر کو معاہدہ اس کا اپروو کیا ہے، اس نے ٹینک بنایا پانی کا اور اس نے پائپ لائن بچھائی ہے، گھر گھر پانی پہنچے گا اور وہ کنٹریکٹ اس کا اپرووڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ ایک جعلی اٹھا، اس نے بھی لائن بچھا دی، حکومت کی طرف سے اس کا منصوبہ منظور نہیں ہوا، نامنظور ہے۔ اب دونوں کے پائپ آ رہے ہیں، جس کا منصوبہ منظور ہو گیا اس کی پائپ لائن کا لنک اس پانی کے ٹینک سے جڑ گیا، اور جس کا منصوبہ منظور نہیں ہوا پائپ لائن تو بچھائی ہوئی ہے مگر ٹینکی کے ساتھ واٹر ٹینک کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں ہوا۔ لہذا اب جس کا کنیکشن منظور ہے اس کا نل کھولو گے تو پانی ملے گا، اور جس کا کنیکشن منظور نہیں اور اس ٹینک کے ساتھ ملا ہوا نہیں اس کا نل کھولو گے نہیں ملے گا۔ میں نے کہا یاد رکھو جن بندوں کا اللہ کے ولیوں کا تعلق اس اللہ کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ کے لیے وسیلہ بن گئے، اور جو جھوٹے ہیں جن کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، یہ بت ہے، کوئی ہے اللہ نے ان کو مردود کیا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا واسطہ تعلق نہیں ہے، اگر ان کو وسیلہ بناؤ گے تو گناہ ہے، جرم ہے، کفر ہے اور شرک ہے۔ میں نے کہا یہ فرق ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ایمان والو یہاں دنیا میں تمہاری زندگی میں بہت سارے ہوں گے جو وسیلہ صحیح ہیں، کوئی ہے کہ نہیں ہے، لہذا تم تلاش کرو، ڈھونڈو، کسی غلط کی طرف نہ چلے جانا، جن کا تعلق میری ذات پاک سے جڑا ہوا ہے ان کو تلاش کرو اور وہ میرا وسیلہ ہے۔ عزیزان محترم، آخر میں چند لمحات ہمارے شیخ حضرت شیخ عبدالحق حضرت شیخ عبدالحق شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، چھوٹی سی بات عرض کروں۔ ایک جمعرات کے موقع پر بھی یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی جب جمعرات پر میں نے خطاب کیا تھا، وہ میں یہ کہتا تھا آپ کی خدمت میں، کبھی میں نے یہ بات عرض کی کہ حضور یہ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہے جڑ جاتا ہے، اور حدیث میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے بندہ میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، اور بہت دفعہ دیکھا آپ نے زبان سے ایک بات کہی اور وہ ہو گئی، انہوں نے کسی کے لیے ہاتھ ایسے اٹھایا دعا کے لیے، الحمدللہ وہ ہو گیا۔ تو یہ اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کیسے کیفیت بنتی ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ تو پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا چیتی صاحب
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نہیں فرمائی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ چون حباب از قید خود با بیش ود راست بھی گویم کے دریا بیش ود. یہ مثال ہے. یعنی روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دریا ہے, پانی کی موجیں چل رہی ہیں, جب پانی ٹکراتا ہے آپس سے تو بلبلے پیدا ہوتے ہیں. بلبلے اور ہوا اندر آ جاتی ہے, وہ بلبلا بن جاتا ہے. اب بلبلا تیرتا جا رہا ہے, کنارے پر کھڑا ہوا شخص کہتا ہے یہ بلبلا جا رہا ہے. کنارے والا شخص جب اس کو دیکھتا ہے کہتے ہیں یہ بلبلا ہے, یہ ہوا کا بلبلا. یہ کہا جاتا ہے نا, اس کی اپنی ایک شکل ہوتی ہے, اپنا ایک وجود ہوتا ہے, اپنا ایک نام ہوتا ہے, اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. بلبلا وہ بلبلا ہے, بلبلا ہے, بلبلا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے اور بلبلا پانی کے اندر مکس ہو جاتا ہے تو پھر دریا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر دیکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ بلبلا ہے, بلبلا تو فنا ہو گیا, بلکہ وہ تو دریا بن گیا. پھر دریا کی طاقت و قوت اس کے اندر آ جاتی ہے, اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو مایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مجازی دنیا میں, فانی دنیا میں جب بندے کو بھیجا ہے, بندہ ذکر الہی سے, اطاعت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے, محبت کرتے ہوئے, اللہ کے ساتھ محبت کے وقت گزارتا ہے, دن گزرتے ہیں, راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے وہ روتا ہے, وہ عزی کرتا ہے, رب کو یاد کرتا ہے, رب کے حبیب کو یاد کرتا ہے. پھر کبھی اپنے گناہوں کی یاد آتی ہے, کبھی اس کی رحمت کی یاد آتی ہے, کبھی اس تصور میں وہ پڑھتے اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ خدا کی ذات میں گم ہو. جب وہ خدا کی ذات میں گم ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتیں قوتیں اس سے ضرور مزید ہوتی ہیں. یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ پھر وہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو سب سے اعلیٰ, سب سے کمال, سب سے اکمل حضور محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. کسی اور کو اس کا کوئی بھی سلسلہ اگر ملتا ہے تو وہ اللہ دیتا ہے, مگر محمد نبی پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے عطا فرماتا ہے. سب سے پہلے وہ نبی مکرم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کے جو پھینکے تھے, کیا کہا خدا تعالیٰ تعالی نے, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے میرے محبوب, آپ نے وہ نہیں کنکر پھینکے جبکہ آپ ہی نے پھینکے, لیکن وہ جو اللہ نے پھینکے. نبی مکرم علیہ السلام کی اطاعت لازمی ہے, نبی مکرم علیہ السلام کی سنت کی اطاعت لازمی ہے, اس طریقے کی اطاعت لازمی ہے. اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. جتنا بندہ اور محبت کے ساتھ, یاد کے ساتھ نبی مکرم علیہ السلام کی اطاعت میں چلتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو وہ قرب الہی کا مقام مل جاتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں فخر ہے اپنے مشایخ نظام پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کو سرفراز فرمایا حضور آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے, اور ہم شکر گزار ہیں شرف کے کہ ہمیں ان کے ساتھ نسبت کا شرف ہمیں رب نے عطا فرمایا. خدا کرے کہ مرتے تب تک ہم اس نسبت پہ قائم رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بارک اللہ. بہت مشکور ہوں استاذ العلماء اللہ جی محمد صاحب کا. صحت کا یہ عالم ہے اور کرم نوازی کا یہ عالم ہے. اس تکلیف کے باوجود بھی ہمارے اس دور افتادہ علاقہ میں اور ہم جیسے بہت مفلس اور نادار اور ادنا غلام قبلہ عالم کے استاذانے کے ساتھ نسبت رکھنے والے, ہماری نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہماری عرضی پر آپ کا آنا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین جناب کا سایہ صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قادر قائم رکھے. اللہ آپ کو ہر قسم کی تکالیف سے نجات عطا فرمائے, صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ کا آنا ہمارے علاقے کے لیے بہت عزت کا باعث ہے. ذریعہ ثنا ہمارے علاقے کی پہچان قبلہ سید جمیل
आज़मी शाह साहब तशरीफ़ लाए और मेरे मोहतरम जनाब साहबजादा आरी नवाज चिश्ती साहब सादर नवाज चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए और मेरे दोस्त जनाब मौलाना फजल करीम साहब तशरीफ़ लाए। किबला तारिक साहब मेरे दोस्त बैठे हैं, ये बुजुर्ग सामने कुर्सी पर बैठे हैं, ये मेरे दोस्त हाफिज़ मोहम्मद अजीज़ साहब, जनाब ज़ियाफ़त चीमा साहब, बहुत सारे ये सारे मोहतरम मुअस्सिस उलमा हैं या बुजुर्ग हैं। सब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और करम से अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए और हौसला हमारी हौसला अफजाई करना अल्लाह ताला आपको इस पर जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं मशहूर हूँ आप सब लोगों का, जिसको मेरा पैगाम पहुँचा सब तशरीफ़ लाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरे शेख तरीक़त किबला आलम पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपके आस्ताने से जितना भी फैज़ है अल्लाह ताला उस फैज़ से फ़र्दन फ़र्दन सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए और अल्लाह ताला सब के दामन अपनी रहमत से खुल फरमाए। अल्लाह तमाम हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। ख़त्म पाक होगा और दुआ होगी और उसके बाद नमाज और नमाज के बाद लंगर शरीफ। आप सबकी आमद का भी शुक्रिया और मेहरबानी है आपकी कि कोई बंदा लंगर खाए बगैर न जाए। ये हमारे मुर्शिद पाक के उस आस्थाने की खैरात है, अकीदत के साथ पेश कर रहे हैं और फैज़ होगा इंशाअल्लाह, बरकत वाला लंगर होगा। अल्लाह ताला आपकी बीमारियां दूर करेगा, आपकी मुश्किलात दूर करेगा, अकीदत से खाएँ, मोहब्बत से खाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसमें कोई ऐसी घबराहट वाली चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ है उन बुज़ुर्गों का जिनका आप ज़िक्र खैर समाज फरमा रहे थे, हमारे असलाफ से, बल्कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे कबल के अम्बिया का जिक्र भी आपने सुना। तो ये सिलसिला है, ये चला आ रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा। ये फैज़ है उन बुज़ुर्गों का, ये हकीकत में अल्लाह ही का फैज़ है, अल्लाह की रहमत का फैज़ है, अम्बिया का फैज़ है, औलिया का फैज़ है, उलमा का फैज़ है। अल्लाह ताला इससे हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। ख़त्म पाक होगा, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। फ़ौरन जैसे नमाज का टाइम होगा, ख़त्म तकरीबन हो जाएगा, तो नमाज होगी बाजमात और नमाज के फ़ौरन बाद लंगर शरीफ होगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सुभान साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بہت بڑی بات کلام بڑی تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العزت، یا میرے عظیم رحیم کریم اللہ جی، اپنی ذات پاک صفات پاک حضور پاک اہل بیت دار اپنے پیاریاں نے واسطے یہ جڑا اہتمام حافظ گردار صاحب قاری محبوب سبحانی صاحب نے طرف کیتا گیا اپنے دربار عظیم وچ قبول و منظور فرمائے. جتنی اتنے پڑھائی ہوئی، جڑے 40 قرآن پاک میرے ملک کیتے گئے، جڑے نظر نیاز میں اہتمام کیتا گیا، جڑا ذکر اذکار ہویا، جتنی عبادت ہوئی، جتنے مومن مسلمان تشریف لائے، اے میرے اللہ جی انہوں نے جڑی عبادت کی تھی نبی پاک نے وسیلہ عظیم نال اپنے دربار پاک وچ قبول و منظور فرمائے. اگر اس نے کوئی غلطی کوتاہی لاپرواہی ہوگی تو حضور پاک نے واسطے چ صحیح معاف فرمائے. اتنا سارا درجہ ثواب حضور پاک اہل بیت دار ائمہ تحریر 14 معصومین شہدائے کربلا شہدائے رائے حق صحابہ اکرام 1,26,000 پیغمبر تمام غوث قطب ولی اولیاء اللہ جی تساں نیک پاک خاص بندے جنہاں دا دوسرا انعام خاص ہویا انہیں پیش کرنے قبول و منظور فرمائے. بالخصوص جنہاں بندیاں نے اپنی زندگی نہ ایک لمحہ قطرہ تساں نے نام پاک ہے یا اللہ جی قربان کر دیتا انہیں پیش کرنے قبول و منظور فرمائے. یا اللہ جی اپنے پیاریاں بندیاں نے صدقے جڑے تساں نے پیارے نبی پاک اور انہوں نے جتنے بھی پیارے اے میرے اللہ جی انہوں نے واسطے اس ساری کلام پاک ساری نظر نیاز جتنی پڑھائی ہوئی جتنا ذکر اذکار ہویا 40 قرآن پاک میرے پیش کلام پاک میں ملک کی تھی اتنا درجہ و ثواب یا اللہ جی یا اللہ جی یا اللہ جی پیر میرے جی شاہ سرکار نے دربار عظیم پیش کرنے قبول و منظور فرمائے. انہوں نے درجات بلند فرمائے. انہوں نے خاندان نے جتنے لوگ اس دنیا جہان فانی تو کوچ کر کے تمام نے روئیں پیش کرنے قبول و منظور فرمائے. بالخصوص قبلہ سرکار شاہ عبدالباق شاہ جڑے سرکار دنیا تو چلے گئے لالا جی انہوں کی یا اللہ جی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے درجات بلند فرمائے. انہوں نے قبر کا اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. انہوں نے قبر کی یا اللہ جی اپنے نور نال منور فرمائے اور جتنے بھی انہوں نے مریدین انہوں نے بھی اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. یا اللہ جی نبی پاک نے واسطے آفت گلزار صاحب نے قاری محبوب سبحانی صاحب نے جو اتنا بڑا اہتمام کیتا انہوں نے جڑے مرحومین انہوں کی بھی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حاضرین محفل جتنے علماء کرام بیٹھے جتنے طالب علم بیٹھے جتنے معززین علاقہ بیٹھے اے میرے اللہ جی ایسا سارے نے جتنے مرحومین اس دنیا کو اس جہان فانی تو پردہ کر کے اے میرے اللہ جی تمام کی جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے.
نبی پاک نے صدقے تمام نیاں قبر نیاں منزلہ آسان فرمائے نبی پاک نے صدقے جڑے انہوں نے لوائقین باقی انہوں نے اپنا رحم و کرم نازل فرمایا یا اللہ جی نبی پاک نے صدقے جیسا سارے کی جتنے اتھا تُسنے دربار پاک اچھ حاضر ہیں اے میرے اللہ جی اپنی عزت عظیم نوازتا ہے نبی کریم نوازتا ہے انہاں ہستیاں نوازتا ہے جنہاں تے تُسنے انعام خاص ہویا انہاں ہستیاں نوازتا ہے جنہاں اپنی زندگی تُسنے حکم مطابق گزار دیتی اے میرے اللہ جی ایسا سارے نی جان مال عزت و ناموس نی حفاظت فرمائے اسا ایمان نی قرآن نی دین نی اور اسلام نی دولت عطا فرمائے اور صحیح صراط مستقیم سچے رستے اس رستے تے آئے میرے اللہ جی جڑا تسیں اور تسیں نبی پاک کی پسند ہے اس رستے تے چلنی توفیق عطا فرمائے یا اللہ جی تنے دلان جو ہر بغض بخیلی کدورت اور نفرت کی دور فرمائے تمام مسلمانہ کی آپت اتفاق اتحاد عطا فرمائے اسلام کی ساری دنیا کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے یا اللہ جی نبی پاک نے صدقے وچ مقبوضہ کشمیر نے مسلمانہ نے فلسطین نے مسلمانہ نے مدد فرمائے انہیں جلد از جلد آزادی عطا فرمائے جتھے جتھے مسلمان آزادی نے تحریکاں لڑ رہے اور آزادی بنی کوشش کر رہے اور ظالم انہوں ظلم کر رہے اے میرے اللہ جی ظالمان نیست و نابود فرمائے اور ہر جگہ دے مسلمانہ نے اپنی نبی پاک نے عزت نے باتیں ہر جگہ دے مسلمانہ نے مدد فرمائے یا رب العزت آخر پھر میں گناہگار دعا کرنا اے میرے اللہ جی اپنی طاقت عظیم نوازتا ہے تُسا کائنات نے مالک و خالق کو ہر چیز تُس نے قبضہ قدرت ہے اے میرے اللہ جی سمندرانیاں تین چلنے والی کیڑیاں تڑکن میں تُسا سننے ہو ریگستانہ چلنے والی چونٹیاں جڑیاں انہاں نے بھی دلانی تڑکن تُسا سننے ہو اصل سارے نے دلان جو تمنا آردواں تمنا اپنے نبی پاک نے واسطے جو انہوں نے پیارے نے واسطے سارے نے دلی دعا تمنا آردواں اپنے دربار عظیم وچ قبول و منظور فرمائے اس عظیم روحانی بابرکت محفل سارے تشریف لے کے آئے یا اللہ جی نے سارے کی عزت عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے اپنی اولاد نال کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے حافظ گلزار صاحب کی قاری محبوب سبحانی صاحب کی جتنے دیگر عالم دین آئے سارے کی مزید عزت عطا فرمائے انہاں نے علم و حکمت اضافہ عطا فرمائے انہیں زندگی کسی نہ محتاج نہ کرے پھر میری دعا ہے کہ میرے اللہ جی مسلمان یہاں پر اتفاق عطا فرمائے اور اس سارے کی مشکلیں آسان فرمائے اور مسلمان کسی نہ محتاج نہ کرے یا اللہ جی کل مومن مسلمان نہیں خیر کرے ملک پاکستان نہیں خیر کرے حاضرین محفل نہیں خیر کرے علماء اکرام نہیں خیر کرے مشائخ حضرات نہیں خیر کرے ان تمام مسلمان نہیں خیر کرے آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم